बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, राजपूत कौम तारीख़ में अपना एक अलग मुकाम रखती है। कई सौ साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले राजपूत अपनी बहादुरी की वजह से पहचाने जाते थे। राजपूत की पहचान ये होती थी कि वो अपनी बात के पक्के, तेग ज़नी के माहिर और आला किस्म के शाहसवार होते थे। अपनी आन बचाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देते थे। इन्हीं आला सलाहियतों की वजह से राजपूतों ने बरे सगीर पर एक लंबा अरसा हुकूमत की और एक तहजीब कायम की। राजपूत मैदान जंग में तो अपने जौहर दिखाता था। राजपूत आला किस्म का इंसान और उम्दा मेज़ुबान था। मेहमान नवाजी और सखावत राजपूतों में कूट कूट कर भरी होती है। राजपूतों ने पाकिस्तान की तारीख में भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर है। पाकिस्तान में अब तक 11 निशान हैदर दिए गए हैं, जिनमें से 9 राजपूतों के पास है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव मोहम्मद जलील, जो सदर हैं अंजुमन तरक्की मुस्लिम राजपूतान पाकिस्तान, इस्लामाबाद रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, और राव निसार अहमद इनका साथ दे रहे हैं, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जलील साहब से। जलील साहब, इस अंजुमन राजपूतान की आप हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे। ये कब से शुरू हुई है और कब से ये चल रही है? ये हमारी अंजुमन इंडिया से शुरू है और ये सन 1935 में कायम हुई थी इंडिया में, और माइग्रेशन के टाइम फिर हम इसके एहसास भी कुछ थे इंडिया में जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं, और खानेवाल में इसका एक राजवाड़ा बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसको राजपूत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये तंजीम को हमने यहाँ से सन 71 में दोबारा इसको रजिस्टर करवाया था पिंडी में, और उस वक़्त से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तंजीम काम कर रही है और राजपूत की फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ अमल है। सही। तो फलाह बहबूद आपकी उस वक्त होती है कि जब आप किसी बिरादरी के जहाँ पे जिस माशरे में काम कर रहे हो वहाँ के आपको प्रॉब्लम का पता हो, और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आपके पास एक जामा प्लान और अमल उस पे हो, तो तभी आप किसी की फलाह कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे बिरादरी के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और हम इस वक्त हमने अपने 3 मेजर प्रॉब्लम पे फोकस किया हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा मसला हमारा तालीम का है, दूसरे मसला है बेरोज़गारी, और तीसरा ये बिरादरी में निश्चिनातों का मसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तालीम जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका हमने एक कमेटी बनाई हुई है जो राव सफियान की उसमें सरबराही में काम कर रही है, और इन 2 इदारे निशात डिग्री कॉलेज एक हमारा पिंडी में काम कर रहा है और एक मरी में काम कर रहा है, जिसमें राजपूत बच्चों को फ्री तालीम फ्री दी जाती है। और दूसरी बात है कि उसमें लड़कों को गाइड भी किया जाता है कि आपको इस वक्त इस लाइन पे जाना चाहिए, इस लाइन पे आपकी जो है ना वो बेहतर रिजल्ट होंगे। तो ये भी वहाँ पे जो है हम फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी आप उनको बताते हैं जी, जो फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं कि आपको कौन सी राह इख्तियार करनी चाहिए। जी। फ्यूचर हमारा ये तक जो भी हम प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला, अभी तो ये बेरोज़गारी के हैं प्रॉब्लम है और तालीम के हैं और ये जो आपके रिश्ते नातों के हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं, और फ्यूचर भी हमारा इन्हीं पे होगा इंशाल्लाह ताला। और इस वक्त हम यानी हर साल मेरा ख्याल है कि हम 20% अचीवमेंट अपने जो मकासद होते हैं वो कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी बिरादरी में आपको पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर और CSP अफसर इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, ये बताइए, राजपूत बिरादरी के बारे में सुना है कि बड़ी अक्खड़ तबीयत की होती है, आप इसको किस तरह यूनाइटेड रखेंगे, किस तरह इकट्ठा रखेंगे? राजपूत बिरादरी बड़ी अक्खड़ किस्म की होती है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर इस बिरादरी को कंट्रोल करने के लिए एक आदमी में कुछ सिफात होनी चाहिए, उसका अखलाक ठीक हो, उसका किरदार ठीक हो, फाइनेंशियली तौर पे साउंड हो, और सबसे बड़ी बात कि लोगों की उल्टी सीधी बातें सुने और उनको बर्दाश्त करे। तो वो आदमी इस बिरादरी को हैंडल कर सकता है, अदरवाइज इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो हैंडल करने के लिए ये सिफात अपने अंदर लानी पड़ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझ में क़ुव्वत बर्दाश्त इतनी है कि मैं हर एक की उसको अकोमोडेट कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा राव निसार साहब, आप हमें बताएं कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, आप क्या तंजीम के लिए और क्या क्या आपने सोचा हुआ है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم صدر راؤ جلیل صاحب کی قیادت میں ماشاءاللہ برادری کی خدمت کا کام شروع کیا ہوا ہے ہم نے, اور فیوچر میں ہم بچوں کو, بے روزگار بچوں کو جو ہے ملازمت دلانا, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, یہ ہمارا مین آبجیکٹو ہے. اس کے بعد بچوں کو تعلیم کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس ہے. جو ہم بچوں کی تعلیم کے لیے, جو بچے ہمارے ایسے ہیں جو اپنے پیسے اور فائنینشلی پرابلم کی وجہ سے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے ہیں, ہم ان کو وہ بھی سپورٹس دے رہے ہیں. بچوں کو ہم اپنے انجمن کی تنظیم کی طرف سے ان کو فیسیں وغیرہ ساری ہم خود پے کر رہے ہیں. اور بچوں کے فیوچر میں جو بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں جو پرابلم ہے ہمیں, ہم اس میں بھی سب بڑھ کر پوری ٹیم ہماری کام کر رہی ہے اس پہ, میرج بیورو. تو اس کے اوپر بھی ہم فیملیوں کو سب کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور بچوں کی شادی میں میل جول, ابھی ہم نے یہ پروگرام بھی رکھا ہوا ہے راجپوت فیملی میل جول رشتے ناطے کے حوالے سے. اس میں بھی ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کافی رشتے کرانے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا راؤ صاحب, یہ بتائیے کہ کیا آپ اس گیپ کو ختم کر سکیں گے جو کلاس کا ایک گیپ ہوتا ہے راجپوت میں؟ ظاہر ہے برادری میں رشتہ دار آپ کے غریب بھی ہو سکتے ہیں, امیر بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. جو کچھ غریب رشتہ دار ہیں, کیا آپ ان کو اکوموڈیٹ کریں گے کہ وہ اوپر کلاس میں آئیں, آپ کے ساتھ ملیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم, ایک تو ہمارا جو مین فوکس ہے کہ راجپوت برادری جو ہے وہ پیسے سے اونچی نیچی نہیں ہوتی ہے. اچھا. ہمارا ہم ایکول بیس پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی ارب پتی ہے اور چاہے وہ ککھ پتی ہے. جب برادری میں ہیں وہ سب ایکول ہیں. اور ہمارا جو ماشاءاللہ ہمارا جو مین جسے ہم زیادہ دولت مند یا مطلب کہ پیسے والا کہتے ہیں, ہمارا وہ بھی اپنے آپ کو وہاں وہ شو نہیں کرتا. وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ برادری میں ایکول اپنا سب کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. سب کو جو ہے برادری میں ایکول لے کر چلتے ہیں. اور سب ماشاءاللہ آپ کل بھی دیکھیں گے ہمارے پروگرام میں کہ وہ سب ایک جگہ ایک جیسے بیٹھے ہوں گے اور سب آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے. رشتے ناتے ہمارے آپس میں اسی طرح ہوتے ہیں, کلاس وائز نہیں ہوتے. یہ تو بہت اچھی بات ہے جی, بہت اچھی بات. میں اس ورژن کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا. جی ضرور. کہ ہمارے راجپوت میں ایک محاورہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے وہ راجپوت نہیں ہے. زبردست. یہ جو ہے راجپوت میں بڑا چھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا, سب ایکول ہوتے ہیں اپنے آپ کو. اور جو چھوٹے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک دفعہ کوئی فائنینشیل کنٹریبیوشن کا معاملہ تھا, تو کسی ہمارا ایک افسر نے ایک پی این کو کہہ دیا کہ اس سے کنٹریبیوشن مت لو بھائی, فائنینشیل یہ غریب آدمی ہے. تو وہ کھڑا ہو گیا, کہتا جی یہ افسر صاحب نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 1000. کہتا جی میرا 2000 لکھو. زبردست. تو یہ ہوتا ہے راجپوت کوئی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتا. جو کمتر پیسے کی آپ کی ویلیو نہیں, شخصیت کی ویلیو ہے. اور جو اچھے اخلاق والا ہوگا, جو پیار محبت سے پیش آئے گا, وہ جو آپ نے اکھڑ والا لفظ استعمال کیا ہے ماشاءاللہ, وہ ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں وہ سارے ہنسی مذاق اور وہ اس موڈ میں ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا وہاں ماحول نہیں ہوتا اونچے بڑے کا, یا افسر ہے بڑا ہے یا کوئی پی این ہے, نہیں. یہ تو بات بہت زبردست کی ہے جلیل صاحب نے کہ جو بندہ اگر یہ فیل کرے کہ میں غریب ہوں اور میں راجپوت ہوں, وہ راجپوت ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح, زبردست. اچھا, ابھی آپ کو جماعت چلانے کے لیے کیا کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں؟ تھوڑا سا تنظیم اپنی چلانے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ابھی ایک تو آپ نے نشاندہی کر دی ہے کہ راجپوت قوم کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں جو لوگ جن میں جو میں نے آپ کو صفات کا ذکر کیا ہے وہ تو تھوڑا بہت ہینڈل کر لیتے ہیں. ان کو ایک دم سے سب سے بڑی مشکلات تو یہ ہے. اور دوسری مشکلات یہ ہے کہ یہ راجپوت تھوڑے سے لاپرواہی کرتے ہیں. مثلا ہم ایک ڈیٹا مانگتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بے روزگار جو ہیں ان کی تفصیلات گھر میں کیا بتائیں, کر رہے ہیں, یا بچوں کے رشتے کی تفصیلات بتائیں. تو اس قسم کے تو وہ تھوڑے سے جھجکتے ہیں اور کچھ اپنی تک محدود کرتے ہیں, اور کچھ جو ہے نا وہ بتاتے نہیں ہیں, اپنی غربت کو چھپاتے رہتے ہیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں مشکلات ہیں کہ اپنی وہ انا کی خاطر یا اپنی خودداری کو مجروح نہیں ہونے دیتے اور اپنی حقیقت کو وہ سامنے لاتے. تو یہ چیزیں ہیں مشکلات میں, ان کے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہمیں تھوڑی سی دقت آتی ہے. لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم جو ہے اس وقت بڑی اچھی ماشاءاللہ ہے, اور وہ ان چیزوں کو اگر کوئی نہیں بھی بتاتا ہے تو ہم گھر گھر جا کے
یہ چیزیں ان کی لے رہے ہیں کہ جی ان کو واقعی جو ہے نا کوئی ضرورت ہے. مثلاً کہ اب ہم نے کسی بچی کو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ تو راجپوت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ جی مجھے زکوٰۃ دے دو، بالکل صحیح، نہیں مانتا. لیکن ہم اس کو کسی اور طریقے سے اینگل سے صحیح، اس کو قائل کر کے اس کو بہت پہنچاتے اچھا ہیں. طریقہ ہے، بہت زکوٰۃ زبردست بھی آئیڈیا ہے. پہنچاتے ہیں اس کو، اور جہیز بھی فنڈ ہوتا ہے. جہیز بھی اس کو کسی بچی کو ہم اس طریقے سے دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہاں جی یہ جہیز کہاں سے آیا ہے. صحیح صحیح، تو یہ اس زبردست. قسم کے چیزیں ہوتی ہیں جو راجپوت اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتا. بھوکا سو جائے گا لیکن اپنی جو خودداری کو جو ہے نا اس پہ آنچ نہیں آنے دیتا. بہت زبردست آئیڈیا. یہیں سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ سے. اچھا، یہیں سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اس انجمن کی کیا کیا ایکٹیویٹی ہے ابھی تک، آپ کس طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں، تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے. دیکھیے ہماری میجر ایکٹیویٹیز ہے، ہم نے پہلے تو ایجوکیشن پہ فوکس کیا ہے. جو ہمارے ایسے اسٹوڈنٹ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہم ان کو اسکالرشپ مہیا کرتے ہیں، اور ایون کہ فارن اسٹڈی کے لیے بھی ہم اسکالرشپ اس کا ارینج کرتے ہیں. ماشاءاللہ، زبردست. تعلیم کے معاملے میں، اور جو ہم نے جیسے یہاں پہ تو 2 ادارے قائم کیے ہوئے ہیں. ہماری میں بھی نشاط ڈگری کالج ہے، اور یہاں پہ اچھا، ان کو جو غریب بچے ہیں بالکل فری ایجوکیشن ہے، ان کو ڈگری تک فری ایجوکیشن ہے. تو یہ ہے. دوسرا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹی جہیز فنڈ کی ہے. جہیز فنڈ میں بھی ہم جو مستحق ہیں لوگ وہ دیتے ہیں. اور پھر تیسری ہے کہ جو خواتین ہیں جو اپنے روزگار سلائی مشینیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ ایک ہمارا اسی نشاط ڈگری کے ادارے نے آن لائن سسٹم شروع کیا ہوا ہے جس میں آپ گھر بیٹھے نیٹنگ کا کام کر سکتے ہیں، وہ آرڈر لے سکتے ہیں، کوئی ٹیوشننگ بھی ایون کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ ہم نشاط ڈگری کی طرف کے ہوں گے اور آپ گھر بیٹھے کسی کو جو ہے نا پڑھا سکتے ہیں. تو ان کا تھوڑا روزگار کا ذریعہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے جو لیڈیز ہیں. یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے ہماری. اور سب سے بڑا جو ہمارا ایک جو پروجیکٹ ہے، جو اچیومنٹ ہے، ہم نے یہاں پہ ایک راجپوت ہاؤس کے لیے پلاٹ لیا ہے سی ڈی میں. اور یہ میرا خیال ہے کہ واحد پلاٹ ہے جو کسی برادری کو ملا ہے. اچھا، ہاں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا پرسنل ایفرٹ تھا. اس وقت میں ڈائریکٹر تھا، صحیح تو تھوڑا سا میرا اپنا پرسنل ایفرٹ بھی تھا، تھوڑا اثر رسوخ بھی تھا. صحیح. یہ ایک ایگزامپلری پلاٹ ہے صحیح. راجپوت ہاؤس جو راجپوتوں کو ملا ہے اور صحیح. کسی کو نہیں ملا ہے. صحیح. تو اس کے لیے کیا مطلب وہ کس پرپز کے لیے استعمال ہوگا، اس کے آپ کیا اس پہ کریں گے؟ اس پر اس میں بھی یہ ویلفیئر کے کام ہو. وہاں پہ ہم ایک تھوڑی سی ڈسپینسری رکھیں گے. صحیح. اور جو ہمارے جو ہیں جن کو رہائشی پرابلم ہے تو بیچلرز، ان کو ہم وہاں اس میں ٹھہرائیں گے، ان کے رہائش کے مسئلے حل کریں گے. اور ایک تھوڑی سی ڈسپینسری موبائل وہاں پہ اپنی موبائل وہ بھی رکھیں گے، گاڑی بھی. صحیح. تو پیشنٹ کو لانا لے اس جانا. میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جی یہ جو راجپوت ہاؤس ہم بنا رہے ہیں، جی جی، اس میں اوور آل پاکستان سے جن کی یہاں کوئی جو مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں آ کے اسٹے کرتے ہیں، ایک ان کو ہم یہ فیسلٹی مہیا کریں گے پورے پاکستان کے آنے والے راجپوتوں کو. صحیح. کہ وہ آ کر اسٹے یہاں کریں، جو انٹرویو دینے آتے ہیں یا کوئی اپنے اور کسی کام سے اور پڑھائی کے لیے آتے ہیں وقتی طور پہ، ان کو کوئی ہاسٹل وغیرہ نہیں ملتا. صحیح. تو اس وقت جب تک اس کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہو جاتا الٹرنیٹ، یا اس کو یہاں ٹھہرنے میں کوئی 2-4 دن اپنے کام کی وجہ سے، تو راجپوت ہاؤس بیسیکلی پورے پاکستان کے راجپوتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوگا. تو تمام راجپوتوں کا ہم یہاں اسٹے کرتے ہیں. اچھا، ساہیوال میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں راجپوت ہاؤس ہے، کھانے والوں میں خانے وال میں، تو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں بتائیں. وہ کیا اس کی کیا ایکٹیویٹی ہے؟ وہ جو راج باڑہ ہے اس کی میرے خیال ہے کہ بلڈنگ کوئی 3-4 کنال پہ ہیں، اور اس کے کمرے ہیں باقاعدہ. اور اس کی جو بھی جو ہے نا رینٹل ویلیو ہوتی ہے وہ تمام راجپوتوں کے غریبوں میں وہاں پہ تقسیم ہوتی ہے. اور وہاں پہ ایک آفس وہاں پہ بنا ہوا ہے راجپوت تنظیموں کا، خانوال کا دل کا.
صحیح وہ اسے انجوائے کر رہے ہیں. اس میں راجپوتوں کی جتنی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں صحیح وہ وہاں اس میں کرتے ہیں تمام راجپوت اپنا، اور وہی سارا اس کو سنبھال رہے ہیں، اور اس میں راجپوتوں کے ویلفیئر کے ہی کام کیے جاتے ہیں. صحیح. اچھا کتنے ممبرز ہو چکے ہیں آپ کے؟ کیا لوگ آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ کو؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برادریزم کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، اس تو وقت آپ کیا پوری سمجھتے ہمارے ہیں؟ اس وقت جو ممبروں کی تعداد ہماری 1300 کے قریب ہے. اچھا راجپوت جو صحیح. پیڈ ممبر ہیں. صحیح. تو باقی اس کو انشاءاللہ مزید تعالیٰ آپ آگے بڑھا رہے ہیں، ہاں لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں اس کے ڈے بارے بائی میں؟ ڈے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور میں یہ بتا دوں کہ جب یہاں پہ یہ رجسٹر تنظیم ہوئی تھی تو اس وقت میرے خیال ہارڈلی کوئی 35-40 راجپوت تھے یہاں پہ، اور آج الحمدللہ اسلام آباد کا ہر تیسرا چوتھا گھر راجپوت کا ہے. زبردست. مزید آپ اس کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ جو آپ کے اغراض و مقاصد ہیں نا وہ بہت اچھے ہیں، نیک آپ کی نیت ہے، اور ماشاءاللہ آپ اچھے ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے، اس طرح کی اور بھی تنظیمیں ہونی چاہیے جو اپنی اپنی طریقے سے چلیں، اپنی اپنی قوم کو لے کے آگے چلیں، کیونکہ سب کا مقصد تو ایک ہی ہے، اور نیک مقصد ہے کہ اپنی قوم کی ترقی، خوشحالی. ٹھیک ہے، بالکل یہ ہے. بہت ہم اچھی بات اپنی ہے. جو سالانہ جو کرتے ہیں جو میٹنگ وغیرہ، اس میں ہم دوسری برادری کو مدعو کرتے ہیں اچھا ایز اے آبزرور. بالکل وہ ٹھیک، دیکھیں کہ بالکل ہماری ٹھیک. جو ایکٹیویٹیز ہے کوئی برادریزم والی نہیں ہے، پاکستان کی فیور میں ہے، پاکستان کے لیے ہم کرتے ہیں. ہاں کہ یہ ہے کہ جو ویلفیئر ہے ہم اپنے پرائورٹی اپنی برادری کو دیتے ہیں، اور بالکل اللہ صحیح. کرے گا ہمیں یہ اس قابل ویلفیئر کے لیے میرا مقصد تھا کہ یہ ویلفیئر اللہ جو کرے ہے گا ہمیں اس وہ قابل اپنے اپنے بنائیں. طور پر اپنے اپنے مقام پہ سب لوگ کریں نا. بالکل. اور ہم تو جب پارٹی دعا لیول پر کرتے آ ہیں. کر یہ ویلفیئر ہوگی، اویئرنیس ہوگی، وہ بہتر اچھا پاکستانی بھی بنے گا. بالکل یہ ایک بالکل ادارہ ایسے. ہوتا ہے جو صحیح. کسی کی یہ قومی تنظیمیں ہوتی ہیں، ہاں جی. یہ ایک ادارہ ہوتا ہے اس کو مطلب اچھا شہری بنانے کے لیے، بالکل. اور اس میں آ کے لوگ سیکھتے ہیں اور اس کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں وہ بہت اچھا کام رول ادا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ راجپوت برادری میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کی آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو اگر ہم کور کر جائیں، اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو اویئرنیس دے دیں تو ہماری برادری بہت ترقی کر سکتی ہے؟ کیا ایسی کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کمی ہوتی ہے نا کسی چیز کی، تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز پہ ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ یار اگر یہ چیز نہ ہو تو بڑا اچھا وہ مطلب جو ہے نا وہ پرفارم کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ ایک تو سب سے بڑے جو ہرڈل یہی ہے کہ راجپوت کبھی کسی کو اپنے سے اوپر نہیں دیکھتا، نیچے اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے. صحیح. تو حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کو ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ اس وقت حالات جو ہے نا بہت ڈفرینٹ ہے. اچھا. کیونکہ مجھے تو انڈیا کا پتہ ہے کہ ہمارے انڈیا میں صرف 2 ہی پیشے ہوتے تھے، یا آرمی اور یا ذمہ دار. تیسرا پیشہ ہم کرتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ٹھیک. راجپوت کی نشانی یہ تھی کہ تیسرا پیشہ جس نے اڈاپٹ کر لیا وہ راجپوت نہیں ہے. صحیح. یا ذمہ دار کرے گا یا آرمی کرے گا، آرمی کی نوکری. صحیح. تو اور یہی وجہ تھی کہ راجپوتوں کو آرمی میں پرائرٹی دی جاتی تھی. صحیح. فرسٹ پرائرٹی راجپوت کو تھی. آپ کی جو جتنی بھی یہ رجمنٹ تھی سندھ کی اور بلوچستان کی، یہ راجپوت وہاں پہ آرمی میں بھرتی نہیں ہوتے تھے لوگ. تو وہ تمام جو یہ رجمنٹ ہے ساری راجپوتوں سے بھری ہوتی تھی. صحیح. اس کا 100% وہاں پہ راجپوت ہوتے تھے. جو نشان حیدر جو پاکستان کو ملے ہیں، جی یہ بھی سب سے زیادہ راجپوتوں کے پاس ہے. 11 نشان حیدر صرف ہیں، ان میں دو سے کے 9 علاوہ باقی سب راجپوتوں کے نشان پاس حیدر ہیں. راجپوتوں کے پاس. تو اللہ کا شکر ہے، راجپوت کی بہادری، دلیری، اور یہ غیور قوم ہے، بہادر قوم ہے، لیڈر قوم ہے. اور میں ایک تھوڑی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو میرا گاؤں تھا، میرے ابا و اجداد کا جو انڈیا میں تھا، تو یہ مغلیہ خاندان کا دور تھا. اچھا. تو ہمارے جو گاؤں تھے روہتک میں راجپوتوں کے، اس پہ مغلیہ خاندان نے پابندی لگا دی تھی کہ ان راجپوتوں کو آرمی میں نہیں آنے دو، یہ بہت جنگجو قوم ہے اور یہ ہماری حکومت فارغ کر دے گی. اچھا. تو ہمارے گاؤں کے 2 لڑکے تھے، انہوں نے اپنے کمزات لکھ کے اور وہ آرمی میں بھرتی ہو گئے تھے. راجپوت شو ہی نہیں کیا انہوں نے. صحیح. تو جب یہ اپنا اکبر کی لڑائی ہو رہی تھی، کس سے جنگ پلاسی تھی کیا تھی، تو مغلیہ خاندان کو مار پڑ رہی تھی، اور جو مخالف فوجیں تھیں وہ آپ کے نور جہاں کے مقبرے تک آ گئی تھی، محل تک پہنچ گئی تھی. اچھا. تو اس کی ڈیوٹی پہ جو باڈ گارڈ تھے جو وہ ہمارے وہی گاؤں کے تھے. اچھا. انہوں نے جو وہاں پہ تلوار زنی کی ہے تو نور جہاں ان کو دیکھتی رہی ہے کہ یہ تو بہت جان لڑ رہے ہیں. تو اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ بھئی یہ آدمی جو لڑ رہے ہیں یہ پوچھو یہ کون ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. تو جب حقیقت دیکھے گی تو ان کی ذات کچھ اور تھی. نور جان کو بتایا کہ یہ کہتا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا،
یہ راجپوتی ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا. خیر وہ دربار لگایا گیا تو وہاں پہ پوچھا گیا, ان کو شرطیں لگائی گی, وہ بتائے نا ہم کون ہیں کون نہیں. کہتا ہے جو مانگو گے ہم وہ دیں گے, آپ اپنی حقیقت بتا دو. صحیح. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم راجپوت ہیں اور اس گاؤں سے تعلق ہے ہمارا. تو پھر یہ شہنشاہ جہانگیر نے کہا کہ بتاؤ اب ہماری کمٹمنٹ ہے تمہارے سے کیا لوگ. کہتا جی یہ 12 گاؤں ہمارے راجپوتوں کے, ان پہ فوج میں بھرتی کی پابندی ختم کر دو. صحیح, زبردست. تو وہاں سے پابندی ہماری آرمی میں ختم ہوئی ہے, اور اللہ کا شکر ہے جنگ عظیم 1 اور جنگ عظیم 2 یہ میرے آباء و اجداد نے جیتی ہیں. اور جب انگریز نے اس خطے پر آ کر حکومت شروع کی, انگریز نے خاص طور پر راجپوت ریجمنٹ کے نام سے یونٹیں قائم کی. اور وہ انگریز جو ہے قوم دیکھ کر پوچھ کر بھرتی کیا کرتا تھا, اور راجپوت قوم کو پرائرٹی دیتے تھے کیونکہ فرنٹ پر لڑنے کے لیے توپ خانہ رسالہ قائم کیا گیا تھا, اور اس میں سب راجپوت تھے, اور آج بھی زیادہ تعداد اس میں راجپوتوں کی ہے. صحیح, زبردست. اچھا جی, راجپوت برادری کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس راجپوت برادری کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں, اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں, جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت میں پوری کرنے میں مدد کریں, اور ایک دوسرے کی مدد کریں. نثار صاحب, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں انشاءاللہ راجپوت قوم کو امید دلاتا ہوں کہ جتنا ہم مل جل کر ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے اور مدد کر کے رہیں گے, اور ایک دوسرے کو جو ہے جتنا آگے بڑھنے میں مدد کریں گے, اتنا ہی ہمارے لیے برادری کے لیے قوم کے لیے اچھا ہوگا. ہم سب کو اس لیے پیار محبت سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے, اور تمام جتنے بھی چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنے میں یہ ہمارا جو آپس کا میل جول ہے اور رابطہ ہے, اس سے بہت بہتری آئے گی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اتفاق میں برکت ہے. اگر قوم متحد ہو جائے تو بہت سارے معاملات حل کر سکتی ہے. جس طرح یہ انجمن راجپوتان مسلم راجپوتان ترقی جو جس طرح کر رہی ہے, یہ بڑی اچھی ایک حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے. ایک ویلفیئر کا انہوں نے ایک ادارہ بنا لیا ہے جس پہ وہ اپنی برادری کے بچے بچیوں کے مستقبل کے بارے میں بھی پلاننگ کر رہے ہیں, اور جو لوگ کچھ غریب ہیں ان کو بھی وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. تو ہم کو سب کو مل کر یہ کام کرنا چاہیے. اپنے اپنے تئیں سب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. آپ بھی اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.